अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहेंगे आज के वीडियो में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान ने अपने जवाबी हमलों में इसराइल पर कितने मिसाइल दागे हैं। इस हवाले से इसराइल का मीडिया, नेतन्याहू वो क्या कहते हैं और जो क्रेडिबल इदारे हैं वो क्या नंबर बताते हैं, और अब भी ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, इस हवाले से भी अहम तफसीलात जो हैं वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब जो एक फैक्ट्री थी ड्रोन साज मुसाद की तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर, वो पकड़ी गई है। जो मुसाद के लिए स्पाइंग करने वाले ऑपरेटर्स हैं ईरान के अंदर से पकड़े जा रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और जो आज का जो हमला था इसराइल पर ईरान की जानिब से, उसमें इसराइल का कितना नुकसान हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। एक नई कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है जनाब AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स। और ये मिसाइल अमरीकी मिसाइल है, और ईरान पर हमले से कबल ये कितने मिसाइल अमरीका ने दिए हैं इसराइल को, और अभी इस वक्त भी इसराइल को असलहा आ रहा है अमरीका की जानिब से। ये इंकशाफ किया अमरीकी हुक्काम ने, और इस इंकशाफ से साबित क्या होता है उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और हेल फायर मिसाइल बुनियादी तौर पर करता क्या है, और राहबर आला ख़ामेनी का जो पैगाम आया इस हमले के बाद, उस बयान में उन्होंने कहा है कि फौजी क़यादत की शहादतों का बदला लिया जाएगा। तो ये जो इंतकाम का ऐलान है इसका क्या असर होगा। फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला किया तो पाकिस्तान भी अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। इस दावे के पीछे की कहानी क्या है, पाकिस्तान का सरकारी मौकफ इस पे आ चुका है, लेकिन दरअसल ये कहानियां कौन फैला रहा है उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे जो अब नए होम्स की बात हो रही है, अगर वो बंद कर देता है ईरान तो फिर इसराइल के लिए कितने चैलेंजेस होंगे, अमेरिका कैसे उस काबू में आ सकता है, और क्या जैसे सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएगा, इसके इम्कानात मौजूद हैं, वो इम्कानात किस हद तक हैं, और क्यों अमेरिका को शामिल होना पड़ेगा इस जंग में बराह रास्त, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। जी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने अब तक इसराइल पर फायर किए हैं। जो क्लैश रिपोर्ट एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है वो ये कहता है कि 450 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं इसराइल पर। नेतन्याहू साहब का बयान आया और उन्होंने 370 का नंबर दिया और सैकड़ों ड्रोन्स की उन्होंने बात की। बैलिस्टिक मिसाइल्स सैकड़ों की तादाद में, यानी कि एक दो मिसाइल नहीं, सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे गए हैं। आज सुबह का भी जो हमला था वहां पर भी आप देखिए कि जो हमला हुआ 100 से जायद मिसाइल दागे गए। दर्जनों की तादाद में इसराइली जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं, दर्जनों के हिसाब से वहां पर जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और जो हैफा का पावर प्लांट है उसमें आग भी लग गई, और ये वीडियोस आप जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किस दर्जे की तबाही हो रही है। इसराइलियों की नींदें उड़ी हुई हैं और हर रात उनको बंकर्स में जाना पड़ता है। और जो वजीर दिफा हैं उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि तेहरान की आवाम को इसकी कीमत चुकाना होगी, और इसराइल की धमकियों से अंदाजा हो रहा है कि उनका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बावजूद सैंक्शंस के, बावजूद अकेले होने के, ईरान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयां हैं वो इसराइल की नींदें उड़ा रही हैं, इसराइलियों की नींदें उन्होंने उड़ाई हुई हैं। और जो कुछ गाजा में किया है इसराइल ने, अब उसका बदला भी ईरान जो है वो उनसे ले रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सैकड़ों उन्होंने फायर कर दिए। तो जो इसराइल का मीडिया है वो ये दावा करता है कि 2000 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल्स अब भी ईरान के पास मौजूद हैं। ईरान ने ऐसा कोई नंबर कंफर्म नहीं किया, लेकिन कौमी सलामती के मुशीर जो है इसराइल के वो भी ये कह रहे हैं, और इसराइल के मीडिया की रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं। तो हजारों की तादाद में अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं। तो जनाब ये जो कहानी है ये तब तक चलेगी जब तक इसराइल अपनी जहारियत से बाज नहीं आएगा। लेकिन इसराइल साथ साथ ये कह रहा है कि जब तक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की फैसिलिटी और एटमी तनसीबात ईरान की उनका खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये हमले जारी रहेंगे। तो उसी तरह से ईरान की जानिब से भी जो जवाबी कार्रवाइयां हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगी, और उनमें शिद्दत आने की बात हो रही है। जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान अब जवाबी हमलों में शिद्दत लेके आएगा। राहबर आला ख़ामेनी ने जो ऐलान किया है
کہ فوجی قیادت جو ہے اس کی شہادتوں کا انتقام لیا جائے گا. جتنے بھی فوجی عہدیداران جو ہیں ان کو نشانہ بنایا اسرائیل نے, ان کی جگہ ان کے جانشینوں نے لے لی ہے. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس وقت ایران کی جو فوجی قیادت ہے اور جو اسٹریٹجک ان کے لیڈرشپ ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اسی پلان کے تحت یہ ساری کی ساری لڑائی اور جدوجہد کر رہے ہیں. اور ان کی جو لیڈرشپ ہے 6 7 8 ٹیئرز جو ہیں وہ تیار ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی ہاسٹائل فورسز کے خلاف جو ہیں یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو جناب جو حیفا میں پاور پلانٹ میں آگ لگی, اس کے بعد جو وسطی اسرائیل کا علاقہ تھا, ایک بڑا علاقہ, وہ بجلی سے محروم ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ اس سے پہلے جو ہے کبھی اسرائیل نے اس طرح کے نقصانات ہوتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن ایک اور جو کہانی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ جی کہ ایران پر حملے سے قبل اسرائیل کو امریکہ نے AGM-114 ہیل فائر میزائلز دیے ہیں, تقریباً 300 میزائلز. اور ہیل فائر میزائل جو کہ یہ اینٹی آرمور ہے, اور اس کے بعد یہ پریسیجن ڈرون سٹرائکس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو پریسیجن ڈرون سٹرائکس ہیں یہ زیادہ تر ہائی لیول ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جیسے ہائی پروفائل شخصیات ہیں. تو یہ رائٹرز کو امریکی حکام نے, انونیمس امریکی حکام نے اپنی شناخت نام بتا کر یہ انکشاف کیا. یہ بڑا اہم انکشاف ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران پر کیے جانے والے حملے میں امریکہ مکمل طور پر شامل تھا. اس کی آشیرواد نہیں بلکہ اس کی سپورٹ شامل تھی. اور ایران میں جو اعلیٰ ترین شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے, عین ممکن ہے کہ جو ہیل فائر میزائلز ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہو. اسرائیلی فوج یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے جتنے بھی جو ہیں وہ میزائل لانچر ہیں وہ 1/3 تقریباً انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ ایسے کسی دعوے کی تصدیق نہیں کر رہا, اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں محفوظ ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل نے مجبور کیا کہ ان کے معاشی ہب پر حملے کیے جائیں. ایک اور جو جناب اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تہران ہے اس میں موساد کی ڈرون ساز فیکٹری پکڑی گئی ہے. 2 ایجنٹ مزید گرفتار ہو گئے ہیں. بہت سارے آپریٹرز جو موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے, جو ایران کے خلاف کام کر رہے تھے, ان کو پکڑا ہے. اور ان ملزمان کے قبضے سے دیسی ساختہ بم, 200 کلو بارود, 23 ڈرونز کا سامان, لانچر اور دیگر آلات برآمد ہوئے ہیں. اور یہ 3 منزلہ عمارت میں ڈرون تیار کر کے ذخیرہ کر رہے تھے. اور یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ایرانی انٹیلیجنس کے, وہ جاری ہیں. اور بہت سارے آپریٹرز انہوں نے پکڑے, اور آج ایک کو پھانسی بھی دی گئی ہے جس نے موساد کی معاونت کی تھی, اسرائیل کی معاونت کی تھی. اچھا جی, اب جو ہے وہ جو رہبر اعلیٰ کا پیغام ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ چند کمانڈرز جو ہیں ان کے جانے کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جتنے بھی جانشین ہیں اور ساتھی فوری طور پر اپنے فرائض انجام دینے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. اور 3 میجر جنرل کی جگہ 3 نئے افسران کی تقرری کے احکامات جاری ہو گئے. آرمی کمانڈر ان چیف عبدالرحیم موسوی مسلح افواج کے چیف آف دی جنرل اسٹاف بن گئے ہیں. IGRC کی زمینی افواج کے کمانڈر محمد پاکپور نے حسین سلامی کی جگہ IGRC کا کمانڈر ان چیف مقرر ان کو کیا گیا. اور علی شادمانی نے غلام علی راشد کی جگہ خاتم الانبیاء ان کوارٹرز میں ان کو تعینات کیا گیا ہے. تو یہ اہم تعیناتیاں جو اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو ایک اور بات ہے جس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہے, اور جو جنرل محسن رضائی ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور قومی سلامتی کونسل کے رکن بھی ہیں, انہوں نے ایرانی سرکاری ٹی وی پر یہ کہا کہ پاکستان نے ہمیں بتایا کہ اگر اسرائیل ایران پر ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ چلائے گا تو ہم جو ہے اپنے ایٹمی ہتھیار چلائیں گے. پاکستان کے وزیر دفاع نے اس بات کی نفی کی. انہوں نے کہا پاکستان نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ رپورٹس ملی ہیں کہ جو اس طرح کے بیانات کو ٹویسٹ کرنا, بہت ساری فیک ویڈیوز, بہت سارے فیک بیانات, بہت ساری باتوں کو مینیپولیٹ کر کے AI کو استعمال کر کے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے پاکستان کے بالخصوص ایٹمی پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کو اس جنگ میں جو ہے وہ کھینچنے کے لیے. اس میں بھارت اور موساد کی یہ ایک سازش ہے, اور یہ بیانیاں بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. جہاں پہ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا جی کہ ایسا کوئی دعویٰ ہم نے نہیں کیا. یہ مسترد انہوں نے کیا کہ پاکستان نے ایسا کوئی بیان بھی نہیں دیا, ایسی کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں دی. اور پھر انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا غیر اعلانیہ جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ اسے مزید جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے. ایک اور بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کنفرم ابھی نہیں ہوئی,
لیکن اگر ہو جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ بے چینی ہو جائے گی پوری دنیا میں پیدا اس حوالے سے. جو ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ہے، ایران ان کے ساتھ انگیج تھا، ایران ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، ایران ان کو ایکسیس دے رہا تھا، اپنے سائنسدانوں کی معلومات دے رہا تھا، پروگرام کی معلومات دے رہا تھا. اور اب بہت سارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ آفیشلی اپنے آپ کو جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے عالمی اس سے الگ کر لے گا. اگر وہ الگ کر لیتا ہے تو پھر کسی قسم کا ایکسیس نہیں ہوگا عالمی توانائی ایجنسی کو. ایران کے نیوکلیر پروگرام، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا، تو اس سے ایک بہت سیریس تھریٹ جو ہے پوری دنیا میں مزید پیدا ہو جائے گا. ایک طرف اسرائیل ہے جس کی جارحیت کو کوئی روک نہیں رہا، اور دوسری طرف اگر ایران، کیونکہ ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے جس طرح سے حملے اسرائیل روک نہیں رہا اور ان کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، تو اس سے یہ معاملہ جو بڑا سنگین ہو جاتا ہے اگر واقعی ایران ایسا کوئی فیصلہ کر لیتا ہے. ایک اور جناب جو اسی حوالے سے ایک اور اہم خبر ہے وہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے تو پھر تو اسرائیل کی جو سپلائی لائن ہے وہ کٹ جائے گی. تو اسرائیل کی شہرک جو ہے وہ بھی ایران کے ہاتھ میں ہے. آبنائے ہرمز اور جو اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے اس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جو پارلیمنٹ کے رکن ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران اس پہ سنجیدہ فیصلہ کرے گا اور یہ غور و خوض کیا جا رہا ہے، یہ بات خارج الامکان نہیں ہے. تو یہ جو آبنائے ہیں یہ ایران اور عمان کی سرحد پر ہے، صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے، 31 سے 33 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اور پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جو عالمی تیل کی ہے ٹرانسپورٹیشن اس کا 20% اس راستے سے گزرتا ہے. سعودی عرب، ایران، UAE، کویت اور قطر اسی راستے پر منحصر ہیں. قطر کی LNG کی برآمدات بھی یہیں سے جاتی ہیں. اگر یہ بند ہو جائے تو JP مورگن کی رپورٹ کے مطابق جو تیل کی قیمت ہے وہ $120 سے $130 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے. پوری دنیا ایک معاشی چیلنج اور بحران کا شکار ہو جائے گی. صرف بند ہونے کے خدشے سے قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، اور جو خام تیل کی قیمت ہے اس میں 2.8% اضافہ ہوا ہے. امریکی خام تیل کی قیمت میں تقریباً $2 کا اضافہ ہو چکا ہے. اور اگر ایران باقی ہرمز کو بند کر دیتا ہے تو پھر جو امریکہ کے لیے مصیبت ہے وہ یہ ہوگی کہ ان کے فوجی بحری بیڑے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں محصور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی پریزنس ہے امریکی نیوی کی یہاں پہ. عالمی مارکیٹ میں معاشی بحران امریکہ اور یورپ کے لیے سیاسی نقصانات کا باعث بھی بنے گا، اور امریکی نیوی جو ہے وہ خلیج میں اس کو اپنی نقل و حرکت جو ہے محدود کرنی پڑے گی. اور تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1980 کی ٹینکر وار میں بھی ایران اور عراق نے اسی راستے کو نشانہ بنایا، اور بہت سارے جو دنیا کے اہم ترین تیل بردار جہاز تھے وہ تباہ ہوئے. اور ایران ابھی تک تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تیل کی تنصیبات محفوظ ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ذخائر کو اور تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنایا گیا تو پھر ایران کے پاس اور کوئی آپشن رہے گا نہیں ہرمز کو بند کرنے کے علاوہ. تو جناب یہ ایک اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو تیل کا بڑا بحران، اور تیل کا بحران پیدا ہونے سے مطلب یہ کہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ایک بہت بڑے کرائسس میں چلی جائے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے جس پہ آج ہم نے بات کی ہے. اور جو ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اس سے ابھی جو پریشانی ہے اسرائیل کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اسرائیل اپنی جارحیت سے اور اپنی بدماشی سے ابھی تک باز نہیں آیا. جب تک آپ خود باز نہیں آتے، آپ اپنے لوگوں کی جان مال کے لیے اتنے کنسرنڈ ہیں، تو تہران کے عوام، غزہ کے عوام کی جان مال بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی آپ کی. تو آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.